नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5वां रोज़ा है और हम 5वें पारे के मज़ामीन का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसमें सूरह निसा ज़ेर बहस है और ये आपको ख्याल रहे, जैसे मैंने सूरह बकरा के बारे में बताया था कि जो सूरतों के नाम हैं आम तौर पर उस सूरत में जो ज़्यादा मज़ामीन आए हैं उनके हवाले से सूरत का नाम रख दिया जाता है। पिछली सूरत का नाम आले इमरान था, इसलिए कि हज़रत मरियम का उसमें ज़िक्र है और हज़रत मरियम के वालिद का नाम इमरान था। इसी तरीके से इसमें चूँकि औरतों के अहकाम ज़्यादा बयान हुए हैं तो इसलिए इस सूरत का नाम अन्निसा है कि निसा का मतलब है कि औरतों से मुतल्लिक। तो जो औरतों से मुतल्लिक जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो मुआशरत में उनका किरदार है। और ये बात याद रखिए कि ये मामूली बात नहीं है, यानी ख़ानदान का इस्तेहकाम और इसकी बुनियाद पर माशरती ज़िंदगी का चलना ये बहुत अहम है। अगर इनके हकूक़ में तवाज़ुन ना हो तो बड़ी तबाहियाँ होती हैं। इस वक्त जो यूरोप में औरत और मर्द को जाली तौर पर बराबर करार देने की वजह से जो वहाँ मसाइल पैदा हुए हैं वो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि बग़ैर निकाह के मर्द औरत इकट्ठे रह सकते हैं और बामर्जी से ज़िना कर सकते हैं, औरत जब चाहे तलाक दे सकती है, बच्चे रुलते रहते हैं, हरामी बच्चों की कसरत है और तो मतलब ये है कि पहली कौमें भी बाज़ इसीलिए तबाह हुई कि वो औरत को बहुत ज़्यादा हकूक़ दे देती हैं या बिल्कुल नहीं देती हैं, या तो मतलब ये है कि औरत और मर्द के हकूक़ में तवाज़ुन एक बुनियादी मसला है। तो मसलन अरबों में ये आदत थी कि वो 10, 20, 30 निकाह कर लिया करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसा कि मैंने पिछले पारे में आपसे अर्ज़ की थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक ही शादी पर कनात करो, निकाह पर अगर ज़रूरत और मजबूरी हो और अदल कर सको तो फिर 4 तक की इजाज़त है। यहाँ फरमाया कि अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, तो मर्द जो हैं वो पहले भी ज़िक्र हो चुका कि ख़ानदान एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है और उसमें किसी एक लीडर का होना ज़रूरी है ताकि पूरा सिस्टम ठीक काम कर सके। हम देखते हैं कोई इदारा काम नहीं कर सकता। मुल्क में सदर होता है, सूबे में वज़ीर आज़म होता है, सूबे में वज़ीर आला होता है, एक शहर का एक मेयर होता है, कोई इदारा हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, एक उसका प्रिंसिपल होता है। तो मतलब ये है कि कोई तंजीमी यूनिट भी इदारा नहीं चल सकता जब तक उसका कोई एक सरबराह ना हो। और यही अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि अगर अल्लाह भी एक ही है जो इस सारे कायनात का निज़ाम चला रहा है, तो ये फरमाया कि मर्द जो है वो फैमिली यूनिट का हेड है, लिहाजा उसकी इताअत की जानी चाहिए और उसका किरदार बुनियादी होना चाहिए। तो औरतों की 2 चीज़ों की अल्लाह ताला ने यहाँ सिर्फ बयान फरमाई। एक ये कि वो खामद की फरमा बरदार हूँ और नेक हूँ, फरमाया फस्सालिहात कानितात, और उसकी गैर मौजूदगी में माल की और आबरू की हिफाजत करने वाली हूँ, हाफिज़ातुन लिल गैब बिमा हाफिज़ल्लाह। तो कामत की गैर मौजूदगी में उसकी माल की और उसके आबरू की हिफाजत करते। लेकिन इंसान है और इंसानों में बहरहाल नाचाकी हो ही जाती है, नाराज़गी हो ही जाती है। अगर औरत और मर्द में ना बन पाए और वो उनके ताल्लुकात हमवार और मोहब्बत पर मबनी ना हो, तो जैसा कि इंसानी ज़िंदगी ऐसा हो सकता है, तो इसमें फरमाया मर्द को अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों की इजाज़त दी। एक तो फरमाया पहले कि अच्छी तरह समझाओ, उसको अच्छी तरह समझाओ, बार बार समझाओ। फरमाया वल्लाती तखाफूना नशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना, ये लफ्ज़ है जब उर्दू में वाज़ कहते हैं जिसको, यानी समझाना, उसको अच्छी तरह हदायत करना। अगर इससे भी वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव ना करे तो फरमाया कि बिस्तर पर उससे अलग कर दो, उससे जिनसी ताल्लुकात वक्ती तौर पर ख़त्म कर दो। वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिअ, तो उनको बिस्तर अलग कर दो, उसके साथ इकट्ठा ना सो। फिर भी अगर औरत सरकशी से बाज ना आए तो फिर फरमाया तुम उसे हल्की मार सकते हो, वदरिबूहुन्ना।
تو اس پر آج کے لوگ جو ہیں مغرب کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا، اور جدید عورتیں جو ہیں وہ اس پر بڑا اعتراض کرتی ہیں کہ یا ان کے حمایتی کہ کہتے ہیں جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مارنے کی اجازت دی ہے۔ دیکھیے مارنا ایک ہوتا ہے مغضوب الغضب ہو کر مارنا، وہ تو بہت غلط ہے، وہ بہت غلط ہے۔ آپ بیوی کو، بچے کو، کسی ملازم کو آپ یہ نہیں ہے کہ وہ غصے میں آئے تو آپ اسے جو چاہیں مار دیں، جس طرح چاہیں اس کو سزا دیں، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فرض کیجئے بچہ یا بیوی یا کوئی ملازم، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا، سرکشی کرتا ہے، آپ کی بات کے خلاف جاتا ہے، تو جس طرح بچے کو بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 سال کی عمر 7 سال کی عمر کو بچے کی اس کو تلقین کرو، نماز کی ترغیب دو، پوری طرح کوشش کرو، 3 سال کوشش کرتے رہو، 10 سال کی عمر میں 7 سال سے اس کو نصیحت کرنے شروع کرو، ساتھ لو، ترغیب دو، مسجد ساتھ لے جاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ 10 سال کی عمر میں بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے فرمایا تو پھر اس کو تم مار سکتے ہو۔ تو اصلاح کے لیے جو تھوڑی بہت مارا جاتا ہے وہ شعوری طور پر بغیر غصے کے، یعنی مغضوب الغضب ہونے کی حالت میں نہیں، بلکہ اصلاح کے لیے تھوڑا بہت ڈانٹا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت مارا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں کسی عورت کے یا بچے کے چہرے پر نہ مارو، اور ایسا نہ مارو کہ مثلا اتنا نہ مارو کہ مثلا ہڈی ٹوٹ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے اس کو تھوڑا بہت ہاتھ جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ عورت کو سرکش نہیں ہونا چاہیے۔ عورت اور مرد، دیکھیے عورت اگر یہ طے کر لے کہ میں نے مرد کی بات نہیں ماننی تو پھر وہ گھر خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت اگر یہ طے کر لے کہ میں نے خامد کی بات نہیں ماننی، اپنی مرضی چلانی ہے، اس کی مرضی کے خلاف یا اس کی مرضی کو رد کرتے ہوئے، تو وہ فیملی ہیڈ ہے، وہ آرگنائزیشنل ہیڈ ہے، اس کی بات مانی جانی چاہیے۔ تو جو یہ کرے اس کو پھر سمجھانا چاہیے، اس کو تادیب کرنی چاہیے، اسے ادب سکھانا چاہیے، اور جب ضرورت ہو تو اس کو تھوڑا بہت مارا بھی جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ جو عورت اور مرد کا مساوات کا تصور ہے نا مغرب کی تعلیم میں، اس نے بہت خرابی پیدا کی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی عورت مرد ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں یا عورت اور مرد مساوی ہیں، بھئی بعض چیزوں میں مساوی ہیں، مثلا دونوں کے حقوق ہیں، لیکن اس لحاظ سے مساوی نہیں ہے جس طرح مثلا ایک فیکٹری مینیجر کے جو اتھارٹی ہے وہ ایک مزدور کی نہیں ہو سکتی، جو ایک وائس چانسلر کی اتھارٹی ہے یونیورسٹی میں وہ ایک عام پروفیسر کی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہر سکول ٹیچر اتنا با اختیار نہیں ہوتا جتنا کہ پرنسپل ہوتا ہے، یہ بات عقل میں آنے والی ہے۔ تو اس لیے فیملی یونٹ میں بھی اگر ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کی بات مانی جائے، اور اگرچہ ظاہر ہے اس کو بھی مشورہ کرنا چاہیے، پیار محبت سے کام لینا چاہیے، لیکن ایسی ناگزیر صورت ہو سکتی ہے۔ مثلا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور چھوٹے بچے بھی، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ آپ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، مجھے آپ نے کبھی نہیں مارا، جھڑکا بھی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کی اتنی بیویاں تھیں، اور بعض اوقات بیویوں کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ شکرنجی بھی ہو جاتی ہے اور شکایتیں بھی ایک دوسرے کی لگاتے ہیں، سب کچھ ہوتا تھا، انسانی معاشرہ تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی اپنی اہلیہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی جتنے بھی شریف لوگ ہیں وہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے، لیکن اگر مجبور ہو جائے آدمی تو تھوڑا بہت جس کی گنجائش اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے یا غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور مغرب کا یہ کہنا کہ عورت اور ہر لحاظ سے مساوی ہے، یہ بالکل غلط ہے اور بالکل غیر عقلی اور غیر منطقی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت مرد میں نہ بنائے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے، یعنی جس طرح مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، تو فرمایا کہ عورت کی اگر نہ بن پائے خاوند کے ساتھ تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور یعنی صلح کر لیں اس پہ، یعنی وی ایگری ٹو ڈس ایگری، یعنی وہ کر لیں اچھا جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ہم الگ ہو جاتے ہیں، تو عورت کا جو مہر ہے وہ واپس کر دے، لینا دینا جو اپنا ہے وہ پیار محبت سے اپنا چیزیں طے کر لیں،
اور آرام پیار سے محبت سے الگ ہو جائے، بعد میں بھی ملے تو ایک دوسرے کو نفرت اور دشمنی کی صورت نہ ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ امیروں سے، جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے، ان سے حسرت اور حسد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حسد جو ہے وہ نیکی کو کھا جاتا ہے، اور حسرت جو ہے وہ آدمی کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر آدمی یہی عرض دیکھا جی ان کے گھر بڑا فریج ہے، ان کے پاس بڑی گاڑی ہے، یا ان کے پاس گاڑی ہے میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے۔ دوسروں سے حسرت نہیں کرنی چاہیے اور ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی اس پارے میں وہ یہ ہے کہ اگر ایمان داؤ پر لگ جائے تو ہجرت کر جانا چاہیے، یعنی ہر آدمی کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں علماء نے ٹھیک کہا ہے کہ بغیر کسی اشد شرعی ضرورت کے غیر مسلمان یعنی غیر مسلم ملکوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں ملکوں میں مالی حالات مسلمان ملکوں میں اچھے نہیں، اور بہت سے مسلمان غیر ممالک میں، غیر مسلم ملکوں میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تجربے نے اور تحقیق نے بتایا ہے کہ 2-3 نسلوں کے بعد وہاں اسلام ختم ہو جاتا ہے اور مسلمان برائے نام رہ جاتے ہیں، بلکہ نام بھی نہیں رہتے۔ تو اس لیے آپ نے ایمان کو خطرے میں ڈالنا اور اپنی نسلوں کو خطرے میں ڈالنا اور ان کو یعنی غیر مسلم ہو جانے کے امکانات جہاں غالب ہوں وہاں آپ چلے جانا صرف پیسے کمانے کے لیے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اور صرف پیسے کمانے کے لیے غیر مسلم سوسائٹی میں جانا، وہاں آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، عید نہیں موقع ملے گا، بلکہ نماز پڑھنے کی بھی بعض کارخانوں فیکٹریوں والے اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں جی آپ ہمارے وقت میں سے آپ اپنے مذہبی عبادت نہیں کر سکتے۔ یا آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ فرانس میں ہوا کہ عورتوں کو نقاب پہننے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نقاب تو ایک طرف رہا ہے، حجاب یعنی سر ڈھانپنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، مسجد بنا لے مینار بنانے کی اجازت نہیں دیتے، اذان دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم سوسائٹی میں جا کے نہیں رہنا چاہیے بغیر کسی مجبوری کے، اور اگر سوسائٹی آپ کو دین پر عمل نہ کرنے دے تو فرمایا کہ وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں پر جب حالات بڑے شدید ہو گئے اور کفار ان کو اذیت پہنچاتے تھے، مارتے تھے اور ان کو سماجی لحاظ سے بھی تنگ کرتے تھے، تو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ تو بعض معاملات میں جب آپ دین پر عمل نہ کر سکیں تو اس جگہ کو چھوڑ کے ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔ اسی طریقے سے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض عدالتی اور انتظامی احکام یعنی جوڈیشل اور گورننس سے متعلق احکام فرمایا۔ ایک تو فرمایا کہ ہر حالت میں عدل کرو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یعنی ہر حالت میں عدل و انصاف سے کام لو۔ یہ جو عدل ہے انفرادی زندگی میں، عدالتوں میں، اور عدل اجتماعی بھی، پورا سسٹم جو ہے وہ جوڈیشس ہونا چاہیے، اور ہر آدمی کو، ہر جج کو، ہر حکمران کو، ہر آدمی جو اختیارات رکھتا ہے اسے عدل اور انصاف سے کام کرنا چاہیے۔ عدالتوں کے بارے میں فرمایا کہ گواہی دینی چاہیے تو صحیح دو، جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ ہماری عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، جس کو پیسے دو اور جس طرح کی چاہے گواہی دلوا لو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گواہی صرف حق کی دینی چاہیے، خواہ وہ اپنے خلاف ہو، خواہ اپنے رشتہ داروں کے اور والدین کے خلاف بھی ہو، حق کی بات کرنی چاہیے۔ اور سیاست کا یہ اصول بتایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، عام آدمی کے لیے بھی ہے اور گورننس کے لیے بھی ہے کہ اطاعت کرنی چاہیے ہر حالت میں اللہ اور رسول کی، اور اس میں اتفاق ہے مسلمانوں میں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ ولی الامر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو آپ کا حاکم ہو اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کی کنڈیشن یا کوالیفیکیشن، اس کو جو چیز کوالیفائی کرتی ہے، جو استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی معصیت میں جو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی آپ کو حکم دے تو وہ نہیں ماننا چاہیے، ورنہ حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے بغیر
ملک اور معاشرے کا نظام نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ رسول سے تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے، لیکن حکمران سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کا حکمران سے اختلاف ہو، یا آپس میں مسلمانوں کا اختلاف ہو، یا علماء کے آپس میں اختلاف ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے اور حکمرانوں کے درمیان، یا علماء کا آپس میں، یا لوگوں کا آپس میں، تو یہ فرمایا کہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی اپیل ان کے پاس ہونی چاہیے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اس پہ فیصلے ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو منکرین سنت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے پرویز صاحب کرتے تھے کہ پیغمبر کا کام تو ایک پوسٹ مین کا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے وہی وصول کرتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ اور دوسرے بھی لوگ ہیں جیسے ابو غامدی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ سنت کو اہمیت نہیں دیتے، سنت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ سنت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ سنت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کی من مانی تعویل کر لی جائے اور سنت کو کہہ دیا جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت کھلی چھوٹ مل جاتی ہے کہ جو چاہیں کریں۔ تو اکثر لوگ جو دوسری تہذیبوں کو اپنانا چاہتے ہیں، مغربی تہذیب جو ہے وہ اس وقت تہذیب نہیں ہے، پورا دین ہے اسلام کے مقابلے میں اور اسلام کے خلاف، تو اس کی پیروی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سنت چونکہ آڑے آتی ہے، قرآن کی من مانی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ سنت کی آئینی حیثیت کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے فیصلے نہ صرف ماننے چاہیے بلکہ تمہیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ اس پر دل میں تنگی محسوس کرو، یعنی پورے دل سے ماننے چاہیے۔ فرمایا کہ اگر یہ تم نہیں کرتے تو پھر تم مومن ہی نہیں ہو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ یہ کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جائے، اس کو بتائی جائے اور وہ نہ مانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک کمزور حدیث ہے لیکن بہرحال حدیث ہے کہ ایک آدمی نے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فتویٰ لیا، فیصلہ لیا، اس کو پسند نہیں آیا، پھر وہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا تو اس نے کہا بھائی جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا وہ صحیح ہے۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو جا کے اس نے کہا کہ اس میں آپ فیصلہ کر دیجئے، اور آپ نے تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا اور وہ حضرت ابوبکر کے پاس بھی ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ دیا تھا تو تمہیں پسند نہیں، تم اور فیصلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ اندر گئے اور تلوار لائے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے حدیث پڑھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یوں۔ جب اس نے کہا نا میرا خیال ہے کہ یوں، تو انہوں نے احتجاج کیا اور واک آؤٹ کر گئے، وہ ملک چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا وقت آ گیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور تم کہتے ہو کہ تمہاری یہ رائے ہے؟ تو انہوں نے وہ ملک چھوڑ دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حتمی ہوتا ہے، وہ صرف قانونی طور پر ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تم ایمان سے خارج ہو جاتے ہو اگر نبی کا حکم نہ مانو تو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر ہر حالت میں فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو جمہور کی رائے ہے، جمہور امت کی رائے ہے، جمہور علماء کی رائے ہے، اس کی بھی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ پرویزی اور غامدی دوسرے لوگ جو ہیں جو اجماع امت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، تو کہ ایک طور آپ رسول کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنین کا جو رستہ ہے اسے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور کون سا بدقسمت ہوگا کہ جو اپنی 1400 سالہ
جو آپ کی بہترین روایت ہے ہمارے دین کی، جو متفق علیہ ہے، جس پہ مثلا ہمارے ائمہ اربعہ میں متفق ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں متفق علیہ ہیں، بعض فروعات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا توحید، رسالت، آخرت اور نماز، روزہ، اور اس کا جھوٹ کا اور غیبت کا، چغلی کا برا ہونا، اور دیانتداری کا اور سچ بولنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر علماء میں، مسلمانوں میں بہت کم اختلاف ہے۔ تو اس لیے جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، ساری امت جو ہے وہ گناہ پر متفق نہیں ہو سکتی۔ تو امت ساری کا 1400 سالہ روایت کا انکار کرنا، جمہور علماء کا، فقہا کا انکار کرنا، مجتہدین کا انکار کرنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور فرمایا کہ فیصلے جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ ہوں تو وہ گویا کہ طاغوت کے فیصلے ہیں۔ ہر وہ فیصلہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اور لوگوں کی، قوموں کی اپنی مرضی کے مطابق، وہ طاغوت کا فیصلہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے من قبلکم یریدون ان یتحاکموا للطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ تو غیر اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنا یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کی پیروی کرنے کے مطابق ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُوَ فَاسِقٌ ظَالِمٌ کافر۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ زیبا نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت میں، مسلم ریاست میں، کہ فیصلے اللہ اور رسول کے مطابق نہ ہوں اور اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو گورننس ہے ملک میں، جو فیصلے ہیں، جو ریکروٹمنٹس، اپائنٹمنٹس ہیں، وہ اہلیت کی بنیاد پر ہوں، میرٹ کی بنیاد پر ہوں۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ میرٹوکریسی چلنی چاہیے۔ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات لأہلہا الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جو بھی ریکروٹمنٹ ہو، جو بھی اپائنٹمنٹ ہو، وہ جو اس کا اہل ہو، جس میں اس کی لیاقت ہو، جس میں اس کی کوالیفیکیشن ہو، ایبیلٹی ہو، صرف اس آدمی کو مقرر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات خرابی کی بنیاد ہے کہ آپ اس کو یعنی غیر اہل آدمی کو کسی پوسٹ پر لگا دیں جو اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے یہ معاملات کو بگاڑنے والی بات ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کی سفارش کرنی ہو تو جائز سفارش کرو، غلط سفارش نہ کرو۔ جائز سفارش جو ہے وہ ممکن ہے تمہارے لیے اجر کا سبب بن جائے، اور غلط سفارش جو ہے وہ تمہارے لیے گناہ کا سبب بنے۔ اسی طریقے سے جرائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرما دی، فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، کہ کسی مومن کو جان بوجھ کے عمدن قتل کرنا جو ہے، اس کا دنیا میں تو جو سزا ملے گی سو ملے گی، فرمایا اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور جہنم بھی ہمیشہ کی۔ اب دیکھیے وہ مسلمان جو ہیں، بعض لوگ جو یہ اس بنیاد پر گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی اور فلاں بزرگ کی سفارش مل جائے گی، ہمارے پیر بخشوا لیں گے۔ دیکھیے وہ کوئی سفارش نہیں مل سکتی بشرطے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جام کوثر آپ لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، جس سے لوگ پیاس سے مر رہے ہوں گے، تو آپ ان کو کوثر سے پلا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو پیچھے کھینچیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ تو میری امتی ہیں، کیوں پیچھے کھینچتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد نئی نئی چیزیں بدعات نکالی تھیں اور پر عمل نہیں کیا آپ کی سنت پر۔ آپ فرمایا ان کو لے جاؤ، یہ میرے امتی نہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اب یہ کہنا ہے کہ ہم کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ
دائمی جہنمی ہیں، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان میں ایک قاتل بھی ہے کہ جو کسی مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو وہ جہنم میں جائے گا، صرف جہنم میں نہیں جائے گا، خالدن فیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں رہے گا۔ اس لیے اللہ کی معصیت میں دلیر نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر غلطی سے ہو جائے تو فرمایا پھر دیت دو، وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اگر غلطی سے مثلا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اسی طرح کی صورت بنی تو پھر اس کی بڑی ایک مالی مقدار جو ہے 100 اونٹ ہے جس کے یہاں بڑی مقدار بنتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ قتل خطا میں دیت دو، تاکہ جس آدمی کا ایک نقصان ہوا ہے، اگر تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو کم از کم اس کو ایک بڑا مالی جو منفعت ہے اسے ملے، تاکہ اس کی کچھ دل سرسا اس کا ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی فرمایا کہ اگر کفار ظلم کر رہے ہو مسلمانوں پر تو ان کے خلاف جہاد فرض ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ دیکھیے، اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، ان کے عورتوں مردوں کو مارا جا رہا ہو، گھروں کو جلایا جا رہا ہو، جیسا کہ ابھی ہم نے چند ہفتے پہلے دیکھا کہ غزہ میں اسرائیل کر رہا تھا اور امریکہ اور یورپ کی مدد سے کر رہا تھا، تو سارے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا رویہ غلط تھا مسلمانوں کا اور حماس کا کہ انہوں نے اتنے بندے مروا دیے، بھائی بندوں کے مروانے والوں کا آپ کو درد ہو رہا ہے، جو مارنے والے ہیں آپ ان کا کچھ نہیں کہہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کا ہاتھ پکڑو، اس کے خلاف جہاد کرو، اور تم جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کی مذمت تو نہیں کرتے، الٹا یہ کہتے ہو کہ یہ جہاد کیوں کر رہے ہیں، تو یہ بڑے ظلم اور ناانصافی کی بات ہے۔ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو وہاں مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو منافق ہیں ان پر بھی نرمی نہ کرو، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، تو منافقوں کے ساتھ بھی سختی کرنی چاہیے۔ دیکھیے اقبال نے کیا کہا تھا، ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مطلب یہ ہے کہ نرمی مسلمانوں سے ہونی چاہیے، جو کفار ہیں ان کے ساتھ نرمی کی گنجائش نہیں ہے، اور اسی طرح منافقوں کے ساتھ بھی نرمی نہیں ہے۔ منافق تو وہ ہوتے ہیں جو ہر قیمت پر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق ضائع ہوں، منافق چاہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو، اور اسی لیے فرمایا کہ جو منافق ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھوں میں ہوں گے، اور کوئی سفارش، کوئی مال، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ منافق جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو جن کے اعمال کمزور ہوں، جن کے اعمال غلط ہوں، قرآن و سنت کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہم میں سے ہماری اکثریت آج کل کی یہی حالت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ مسلمان ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب پر عمل کرنا چاہیے، اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ مغربی تہذیب پر عمل کریں گے تو ترقی ہو جائے گی، اور ہم اسلام پر عمل کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس کے لیے دلائل دیتے ہیں، وہ عقلی طور پر، فکری طور پر منافق ہیں۔ اگر ان کا نام مسلمانوں کا، وہ کافر ہیں اگر وہ اپنا نام بھی بدل لیں تو، دین بھی بدل لیں تو، وہ در حقیقت کافر ہیں۔ جو آدمی کہے کہ اللہ کی بجائے انسان فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، ہیومنزم جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ ہیومنزم کفر ہے۔ اسی طریقے سے جو کہے کہ میں اللہ کی کچھ باتیں مانوں گا، کچھ نہیں مانوں گا، ذاتی زندگی میں مانوں گا، ریاست اور معاشرے کی نہیں مانوں گا، یہ سیکولرزم ہے، یہ کفر ہے، یہ لادینی ہے۔ تو اس لیے جو منافق ہیں ان کے ساتھ بھی مسلمانوں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ اللہ کے حضور اگر وہ بھی جھک جائیں، معافی مانگ لیں، اپنے
برے کاموں سے بعد آ جائیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کی اہمیت بہت بیان کی ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی۔ آج جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، اگر بیمار کمزور ہے مجبور ہے تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ نماز کی معافی کسی حالت میں نہیں ہے۔ سفر میں ہو البتہ تو فرمایا کہ مختصر کر سکتے ہو، یا اگر خوف کی حالت ہو تو مختصر کر سکتے ہو۔ جنگ کی حالت میں بھی قرآن نے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتا دیا کہ ایک گروپ جو ہے وہ نبی کے ساتھ رہے، پھر پلٹ جائے، دوسرے اس کا اسلحہ لے کے خیال رکھیں، پھر دوسرا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہمیں بہت زندگی میں اہمیت دینی چاہیے۔ آخری بات اہم جو اس صورت میں اس بارے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ تو بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی چاہیے۔ جو بڑے گناہوں سے بچے گا اس کے لیے پھر یہ بھی آسان ہو جائے گا وہ چھوٹے گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔